अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। पॉलिटिकल तज्ज़िये तबसरे अब मैंने दोबारा से शुरू कर दिए हैं और जितने भी मैंने पिछले वाले आपके साथ सबूतों के साथ वीडियो शेयर किए हैं उनको आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने जल्दी में जनाब 13 पॉइंट्स आप लोगों के लिए डिस्कस करने हैं जो कि मैंने आपके लिए लिख के रखे थे ताकि मैं टस से मस ना हो, पॉइंट से इधर से उधर ना हो। जल्दी से मैं आपको रन डाउन बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पकड़े गए हैं। उन्होंने दौरान हिरासत इस तरह के ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात कर दिए हैं कि उसके बाद अब खान साहब का या उनकी पार्टी के किसी फ़र्द का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। वो जो इंकशाफात अली अमीन गंडापुर ने किए हैं वो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दूसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि मरियम नवाज शरीफ के साथ ओवरसीज़ में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी थी, उन्होंने बदतमीज़ी की है और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो क्या चक्कर है वो भी आपको बताऊँगी। तीसरे नंबर पर आपको बताऊँगी कि औरिया मकबूल जान जो हैं वो खान साहब तो मोहब्बत करते हैं, इस पर हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मोहब्बत में वो इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के लिए ऐसे अल्फाज बोल दिए हैं जो हर पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। फिर उसके बाद एक बड़ी मज़ेदार खबर मैंने आपको बतानी है कि पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है और उनकी छतरोल शुरू हो चुकी है और अब सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने सरेआम माफ़िया मांगना शुरू कर दी हैं और सोशल मीडिया टीम का जो हेड है वो मुस्ताफ़ी हो गया है और वो तमाम वीडियोस एविडेंसेस के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि चैनल 92 और ARY चैनल ने मांगी है जनाब माफ़ी मौजूदा गवर्नमेंट से और साथ में इसहाक डार से। इसहाक डार से उन्होंने क्यों माफ़ियाँ मांगी हैं वो भी मैं आपको आज की तफसीलात में बताऊंगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी इमरान खान जो है वो माजी में अतर मिनल्ला साहब के बारे में क्या कुछ कहते रहे, अब क्या कहते हैं। और खान साहब का भी एक नया वीडियो बयान आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि उनको हनीमून मनाने तक का टाइम नहीं दिया गया। ये किस हनीमून की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि ज़मान पार्क, जिसके बारे में ज़नान पार्क के नाम से मशहूर हो चुका है, कि वहाँ पर गंदगी फैल रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीटीआई का अपना बंदा जिसने ये बात की थी कि अंदर जो है वो ख़वातीन को गलत कामों के लिए बुलाया जाता है, तो अब उनमें से 4 ख़वातीन के ऊपर पाबंदी लग गई है। लेकिन वो पाबंदी असल में लगाई किसने और वो ख़वातीन अंदर क्या काम करती थी वो भी आपको मैं बताऊंगी। और इसके अलावा आपको मैंने बताना है कि जनाब अली जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं, पहले ज़रा सी कोई बात होती थी तो उनका बयान आ जाता था, लेकिन अब उनका काफ़ी अर्से से बयान नहीं आ रहा है, बल्कि उनके बारे में मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि वो मुल्क छोड़कर फ़रार हो चुके हैं। वो कहाँ गए हैं, कहाँ सेटल हो गए, उसके बारे में भी आपको तफसीलात दूंगी। और वो लोग जो ये कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो कभी करप्शन नहीं कर सकते, उनके करप्शन के कुछ सबूत आपको दूंगी। और साथ ही साथ आज अगर मुझे टाइम मिल गया और ज़्यादा टाइम ना हुआ तो मैंने मरासियों के कुत्ते की जीत की एक कहानी भी आपको बतानी है। तो चलिए जनाब, सबसे पहले शुरू करते हैं मरियम नवाज से। नहीं, चले शुरू करते हैं अली अमीन गंडापुर से। अली अमीन गंडापुर के बारे में आप लोग जानते हैं, शहद की बोतल वाली सरकार, वो जो अपनी बोतलें लेकर जा रहे थे और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो शहद की बोतलें हैं। फिर उसके बाद आपको पता है कि असलहे के मास्टर हैं और अफगानिस्तान से असलहा मंगवा रहे थे और असलहा भी कौन सा था, जो अमेरिकन असलहा वहाँ पे छोड़ के गए हैं वो अफगानिस्तान के अंदर। और वो जनाब ये 2 ट्रक्स भर के जा रहे थे जिसमें से एक ट्रक पकड़ा गया था, एक ट्रक जो है वो भागने में कामयाब हो गया था। और अली अमीन गंडापुर के पीछे जब पुलिस पड़ी तो वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शहर शहर नगर नगर जाके छुप रहे थे, लेकिन फाइनली वो पकड़े गए। और फिर आपको मैंने पिछले वाले व्लॉग में बताया था कि किस तरह से उन्होंने तमाशे किए, किस तरह से उन्होंने अपने आप को जो है अदालत के अंदर महसूर रखा कि पुलिस चली जाए, पुलिस चली जाए, लेकिन पुलिस वाले नहीं चाहते, वो बाहर बैठे हुए थे। और फिर उन्होंने जब अली अमीन गंडापुर को पकड़ा और अब अली अमीन गंडापुर की वो हालत हो चुकी है कि वो शख्स जो गरजता था, बरसता था, जो पता नहीं क्या क्या कुछ करता था, आप यकीन करें कि जब उनको गाड़ी से निकालकर अदालत में पेश किया गया तो एक भी पीटीआई का सपोर्टर उनके साथ नहीं था। जैसे खान साहब के साथ शुरू में कितने कुछ लोग गए थे ना जो कहते थे खान हमारी आन है, शान है, बान है। किसी ने नहीं कहा कि अली अमीन गंडापुर साडा शहद है, साडा फलाना है, किसी ने कुछ नहीं कहा। और अली अमीन गंडापुर बड़े परेशान हुए जब उन्होंने ये हालत देखी कि पीटीआई का तो एक सपोर्टर भी मेरे लिए यहाँ पर नहीं आया, जिनके लिए मैंने असलहा इकट्ठा किया, जिनके लिए मैंने अपने ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगवाए। और फाइनली उन्होंने क्या किया जनाब जी, उन्होंने जाके पुलिस वालों के सामने क्या, अंकल मैं तुहानू सारी कहानी दसदा। और उन्होंने सारी कहानी बता दी। उन्होंने कुछ इस तरह के इंकशाफात अब कर दिए हैं जो कि खान साहब के लिए आने वाले दिनों में फांसी का फंदा बन सकते हैं। इतने ख़तरनाक इंकशाफात किए हैं। और उनमें से एक इंकशाफ जो है वो मैं आप लोगों के सामने कर देती हूँ जो कि गंडापुर साहब ने कर दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि शहबाज गिल को जो पकड़ा था तो शहबाज गिल ने भी वहाँ पे सहूलतकार का काम सर अंजाम दिया था। वो भी सहूलतकार बन गए थे इमरान खान के खिलाफ और उन्होंने वादा माफ गवाह बन के सारी बातें बता दी थी। तो उसके बाद खान साहब ने आपने नोटिस किया होगा कि शहबाज गिल को कभी मुँह नहीं लगाया। इवन के
شہباز گل جہاں کھڑے ہو کے بات کرتے تھے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان کو چھوڑ کے وہاں سے چلے جاتے تھے. تو شہباز گل کا دل اس چیز پہ بڑا خراب ہوا, بڑا کھٹا ہوا کہ دیکھو جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا, اس کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اب مجھے منہ نہیں لگا رہے جن کے لیے میں جیل کاٹ کے آیا ہوں. اب یہی سین جو ہے علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوا ہے. علی امین گنڈا پور نے جناب علی, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے خان صاحب تقریر فرما رہے تھے, اور خان صاحب نے تقریر میں یہ بات کی تھی کہ جو کچھ اس طرح کے زہر ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ خان صاحب کو پچھلے کچھ عرصے سے یہ ڈر ستا رہا ہے کہ ان کو کچھ اس طرح کا زہر کھلایا جا سکتا ہے جس سے کہ ان کی موت واقع ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے, اللہ نہ کرے ایسی کبھی کوئی بات ہو, لیکن خان صاحب ایسا کہتے ہیں. تو اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں ایک زہر کا ذکر کیا تھا. خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایسا زہر بھی ہوتا ہے جو انسان کو کھلا دیا جائے اور جب اس کی موت واقع ہو جائے اور جب اس کا پوسٹ مارٹم ہو تو اس میں جو ڈیتھ آف کاز یعنی کاز آف ڈیتھ آئے وہ آتا ہے ہارٹ اٹیک. یعنی کہ اس میں یہ نہیں آتا کہ اس بندے کو زہر کھلایا گیا, بلکہ اس میں کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک آتا ہے تاکہ جس نے کھلایا ہو اس کے اوپر کوئی کیس ہی نہ بنے. اب سب لوگ بڑے حیران ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے یہ بات کی تھی کہ دوران حراست میاں نواز شریف صاحب کو زہر دیا گیا تھا. اس پہ بھی بڑے لوگوں نے مذاق اڑایا. اب علی امین گنڈا پور نے اس زہر کا نام بھی بتا دیا ہے, اس زہر کا سورس بھی بتا دیا ہے, اور انہوں نے پولیس والے انکلز کو سب کچھ بتا دیا کہ یہ زہر کہاں سے آتا ہے, کیسے کھلایا جاتا ہے, اور کیسے رپورٹ کے اندر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک آتا ہے. تو اس پہ آپ سوچیں کہ علی امین گنڈا پور جب باہر آئیں گے تو ان کا بائیکاٹ تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن خان صاحب کی ٹانگیں اس قدر کانپ رہی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ میں آپ کو چیلنج کر کے کہتی ہوں, آپ کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہیں, آپ خان صاحب کی آج کی تقریر سنیں. خان صاحب کے نا اتنے گڑے پڑے ہوئے ہیں, اتنے گڑے اندر تک, جیسے میرے تو چلو ہیں ہی نہیں نا, خان صاحب کے اندر تک گئے ہوئے ہیں. یعنی یہ خان صاحب کی حالت ہوئی ہوئی ہے, اس قدر وہ پریشان ہے. تو علی امین گنڈا پور کا میں نے آپ کو بتا دیا. ساتھ ہی چلے بات کر لیتے ہیں مریم نواز کی. آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بدتمیزی جو ہے نا کرنے کے ماسٹر ہیں. آپ اگر سوشل میڈیا پہ ان کے اگینسٹ کوئی کامنٹ پہ لکھیں گے نا, وہ آ کے آپ کو ایسی گندی گالیاں نکالیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ زمان پارک کے اندر جو 4 خواتین جاتی تھیں ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے, اور وہ پابندی کس نے لگائی ہے, وہ سابق یعنی کہ جو خاتون اول ہیں انہوں نے لگوائی ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اندر جا کے کچھ غلط کام ہو رہے تھے. ان خواتین کی تصویریں اور ویڈیوز بھی آ گئے ہیں جس پہ وہ خواتین اب کافی بلبلا رہی ہیں, لیکن میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت گندی بات ہے, بہت غلط بات ہے. بہرحال تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ اب جناب علی مریم نواز کے ساتھ کی ہے بدتمیزی, اور اس سے پہلے آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ لنڈن میں موجود تھیں. وہ وہاں پہ سامنے ایک کافی سینٹر میں چل کے گئی تھیں, اور وہاں پر ایک خاتون اور کچھ ایک جتھا آ گیا تھا, اور انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی مریم اورنگزیب کے ساتھ, اور انہوں نے بدلے میں ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عابد شیر علی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا جب وہ ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے تھے, اور اس وقت جو ہے وہ ایک خاتون نے ان کو بڑی گندی گالیاں جو ہے ریسٹورینٹ میں کھڑے ہو کر دی تھی. اور اس کے بعد آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے, ایک خاتون نے انتہائی گندی اور غلیظ گالیاں جو ہے میاں محمد نواز شریف کے گھر کے باہر جس وقت وہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے اس وقت گندی گالیاں دی تھیں. اور اب جو ہے یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ چیٹ کرتی ہے, مریم نواز کو کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے, اور جب وہ اس کے قریب آتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ آپ بولیں کہ آپ تھیف ہیں, آپ کی فیملی تھیف ہے. اور اس پہ مریم نواز کہتی ہیں what do I say, اور وہ کہتی ہے کہ آپ بولیں کہ آپ کی فیملی تھیف ہے. ذرا یہ دیکھیے. You say my family are thieves. What do I say? Say my family are thieves. Is your family are thieves? اچھا جی, اب بات کر لیتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے سوشل ورکرز کی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پاک فوج کے خلاف بہت ہی گندے قسم کے پلیک کارڈز, بہت ہی گندی اور غدارانہ باتیں, اور دوسری پارٹیز جیسے پی ڈی ایم کے اوپر کرپشن کے گندے الزامات, یعنی کہ ہر وہ الزام جس پہ کوئی صداقت نہ ہو, جس میں کوئی سچائی نہ ہو, یہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں یہ کرتے رہتے ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. اب ان کا پنجر الگ ہونے کا ٹائم ہو چکا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ اب آپ کو عامیانہ معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اب اپنی زبان کھول رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو شخص پکڑا گیا ہے اس کا نام ہے جناب علی, ایف آئی اے نے بتایا ہے کہ اس شخص کا نام ہے جی واصف کاظمی. دوران تفتیش اس نے اپنا منہ جو کھولا ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ ایک عادل راجہ نامی ایک شخص ہے جو کہ پہلے ہی پاکستان سے بھاگا ہوا شخص ہے. آرمی نے اس کو نکال دیا تھا اور وہ یہاں سے بگوڑا ہے, برطانیہ میں وہ رہتا ہے, اور برطانیہ میں وہ کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی یہ یوٹیوبرز آپ کو نظر آتے ہیں نا, یہ سب پی ٹی آئی کے پیڈ لوگ ہیں. ان کا ثبوت موجود ہے کہ 25-25 ہزار روپیہ ان کے گھر پہ ماہانہ ان کو بھیجا جاتا ہے صرف اس لیے کہ آپ نے عمران خان کے لیے اچھا بولنا ہے, باقیوں کے لیے برا بولنا ہے. اس شخص نے یہ بتایا ہے دوران تفتیش, اس نے معافی بھی مانگی ہے اور وعدہ معاف گواہ بن کے اس نے عادل راجہ کا نام لیا ہے, ساتھ میں اس نے مخدوم شہاب الدین کا نام لیا ہے. عدالت میں جا کے اس نے معافی بھی مانگی ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کے پی کے کی سوشل میڈیا ٹیم کا جو ہیڈ ہے اس نے بھی معافی مانگی ہے,
اور مستعفی ہو گیا ہے. اس کا بھی ذرا بیان آپ کو میں سنواتی ہوں. اور ساتھ میں اور بھی پی ٹی آئی کے بہت سارے اس طرح کے اب سوشل میڈیا کے دہشت گرد ہیں, دہشت گردی کہیں گے, جو کیا کہ غلط انفارمیشنز آپ تک پہنچاتے ہیں. اب وہ کھلے عام معافیا مانگ رہے ہیں, ایسی ایسی شکلیں ہیں, یقین کریں کہ دیکھ کے آپ کی ہنسی چھوٹ جائے, لیکن وہ پس پردہ بیٹھ کر ایسی ایسی گندی اور غلاظتوں والی پوسٹ لگاتے رہے ہیں کہ اب جب ان کو پکڑا گیا اور صرف ایک ایک چنڈ پہ ہے, یقین کرو صرف ایک ایک تھپڑ, ایک ایک 36 کا آنکڑا پڑا ہے, اور انہوں نے منہ کھولنا شروع کر دیا کہ ہائے ہمیں فلانے کا تھا, ہمیں فلانے کا تھا. ذرا ملاحظہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال احمد خان ولد تنویر احمد خان, میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے جو مجھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی صوبائی آپریشنل ہیڈ کی ذمہ داری دی گئی تھی, میں اس سے اپنی کچھ ذاتی مصروفیات, کاروباری مصروفیات اور کچھ والدین کی صحت کے پیش نظر اس سے استعفیٰ دیتا ہوں. میرا نام جلال ہے, والد کا نام حامد خان ہے, سوابی سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف جو پوسٹ ویڈیو دی تھی, میں اس پہ معافی مانگتا ہوں. وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور آئندہ ایسا میں نہیں کروں گا. میرا نام حامد حبیب ہے, میرے والد کا نام حبیب الرحمان ہے. میں یہاں کوارٹ کا رہائشی ہوں. بیسیکلی میں کرک کا ہوں. عمران خان کی محبت کی وجہ سے اور اس کے بہکاوی کی وجہ سے ہم سے ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام اور یہ ٹک ٹاک پہ ہم سے جرم ہوا ہے اور ٹویٹ ہوئی ہیں پاک فوج, آرمی چیف اور اداروں کے خلاف, جس کی وجہ سے ملک کی ساخت کو نقصان ہوا ہے, جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. جی تو آپ لوگوں نے دیکھا, ہو گیا نا سافٹ ویئر اپڈیٹ. اب ہم چلتے ہیں آگے. تو اگلا پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ ہے جی عوریہ مقبول جان صاحب. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو, اگر میرے پاس وہ ویڈیو ہے تو میں آپ کو سنوا سکوں کہ پہلے عوریہ مقبول جان صاحب عمران خان کے بارے میں کیا کہتے تھے, اور اب تو انہوں نے تمام حدیں پار کی ہیں, اور اب وہ کیا فرما رہے ہیں. اب وہ فرما رہے ہیں کہ قائد اعظم کی تو فین فالوئنگ تھی ہی نہیں, قائد اعظم کو تو کوئی پسند کرتا ہی نہیں تھا, قائد اعظم کو تو ووٹس ہی نہیں ملتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں آج تک کوئی لیڈر اتنا مشہور نہیں ہوا جتنا کہ عمران خان ہے. اور یہ بات سن کے یقین کریں اتنی ہنسی آئی, اتنی ہنسی آئی. ذرا عوریہ مقبول جان صاحب کے ذرا یہ بیانات تو سنیے. کہ پاکستان میں کوارڈینیشن کی بھی کمی ہے اور پاکستان میں لائن آف ایکشن کی بھی کمی ہے. اور سب سے بڑا میں جس چیز سے ڈر رہا ہوں نا, پتہ ہے کس چیز سے ڈر رہا ہوں, کہ عمران خان صاحب کے فدائین اس قسم کے ہیں کہ عمران خان صاحب کہیں نا کہ میں پیغمبروں تک پر مان لیں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی سیاست اور جس طرح کی مقبولیت عوام نے عمران خان کو دی ہے, پاکستان میں ایسی مقبولیت قائد اعظم کو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی. قائد اعظم بلوچستان میں اور صوبہ سرحد میں اجنبی تھے. پنجاب میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا تھا جب انہوں نے سیاست شروع کی تھی. سندھ میں بھی ایک ووٹ سے جیتے تھے, لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت و توقیر دی. عمران خان چاروں صوبوں میں لوگوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے. چلیے یہ تو آپ لوگوں نے سن لیا. خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج تک جتنے یو ٹرنز لیے ہیں نا, یقین مانے اگر کسی اور پارٹی کا لیڈر ہوتا نا تو لوگوں نے پا لینا سی لمیا تے او چھتر پریڈ کرنی سی, تے او لتر پریڈ کرنی سی. لوگوں نے کہنا تھا کہ بھائی تمہارا کوئی ایک دیر ایمان ہو تو بتاؤ, تم کبھی ایک دن کوئی اور بات کرتے ہو, ایک دن کوئی اور بات کرتے ہو. اب میں خان صاحب کا آپ کو ثبوت کے ساتھ ذرا سنواتی ہوں نا کہ اطہر من اللہ کے بارے میں پہلے وہ کیا کرتے تھے, ان کی پارٹی کا کیا سٹانس تھا, اور اب اطہر من اللہ کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ یہ جو اطہر من اللہ کا جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کا, اس نے بڑے زبردست فیصلے کیے ہیں. میں اس کی کئی دفعہ ان کی تعریف کی ہے. انہوں نے سٹینڈ لیے ہیں ایسے, اور میں کبھی جو بھی یہ فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گا. اب سب سے آخر میں آپ کے ساتھ پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. 92 نیوز اور ARY, یہ دو ایسے چینلز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ جھوٹ پھیلایا, جنہوں نے مین اسٹریم میڈیا ہوتے ہوئے ذمہ داری کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ اسحاق ڈار کے بارے میں غلط خبریں چلائیں, نون لیگ کے بارے میں ہمیشہ غلط خبریں چلائیں, اور اب انہوں نے فائنلی معافی مانگ لی ہے. اور ARY کے اوپر تو پابندی لگ چکی ہے. برطانیہ میں وہ اپنے نام سے نشریات نہیں کر سکتے جو ان کا نام ہے, اور اس سے پہلے یہ کتنی دفعہ معافی مانگ چکے ہیں اسحاق ڈار سے. اور اب جو 92 نیوز ہے انہوں نے بھی معافی مانگی ہے اسحاق ڈار سے. ذرا ملاحظہ فرمائیے. ٹی وی چینل 92 نیوز UK پر 25 ستمبر 2022 کو 6 بجے شام اور 10 بجے رات, اور 26 ستمبر 2022 کو لگ بھگ رات 10 بجے شازیہ ذیشان کی میزبانی میں پروگرام نائٹ ایڈیشن نشر ہوا, اور اسے یوٹیوب چینل 92 نیوز HD UK پر بھی اپلوڈ کیا گیا. اس پروگرام میں تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر فاروق حبیب نے کہا کہ پاکستان کے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار پاکستان واپس آ رہے ہیں. ان کا مقصد مسلم لیگ نون کے دور میں ہونے
ہونے والی اپنی مجرمانہ کارروائیوں کی آمدن جمع کرنا ہے۔ اسحاق ڈار سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ملی بھگت سے پاکستان واپس جا رہے ہیں تاکہ مزید غیر قانونی سرگرمیوں سے دولت بنا کر برطانیہ لا سکیں۔ فاروق حبیب نے مزید کہا کہ اسحاق ڈار جعلی اکاؤنٹس کھلوانے کے ماہر ہیں۔ انہوں نے حدیبیہ پیپر ملز کیس میں بھی اپنے خاندان کے ناموں کے حوالے سے دھوکہ دیا اور وہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے طیارے میں سوار ہو کر پاکستان سے بھاگ گئے تھے۔ 92 نیوز دو ٹوک انداز میں اعتراف اور تصدیق کرتا ہے کہ مذکور بالا الزامات مکمل طور پر غلط، بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ 92 نیوز مذکورہ بالا بیانات کے نشر ہونے پر دل سے اظہار افسوس کرتا ہے۔ مزید 92 نیوز یہ مانتا اور تصدیق کرتا ہے کہ جناب اسحاق ڈار ایک قانون کی پاسداری کرنے والے، اچھے کردار اور اچھی ساکھ والے شہری ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ پوری تندہی سے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ 92 نیوز غیر مشروط طور پر جناب اسحاق ڈار سے معذرت خواہ ہے کہ اس کے اس نشریے کی وجہ سے انہیں تکلیف، پریشانی اور ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ جی تو جناب یہ تھے آج کے سارے پوائنٹس. آئی ہوپ کہ میں نے سارے پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے. خان صاحب کی بس صرف ایک پوائنٹ رہ گیا ہے ان کی کرپشن, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کرپٹ نہیں ہو سکتے. ان کے کرپشن کے ثبوت میں اب اگلے ولاگ میں آپ کو دوں گی, لیکن ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ میں اس کا اختتام کروں گی کہ ایک کسی پنڈ دے وچ چودھری, اردو میں بتاتی ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے, ایک گاؤں کا چودھری تھا. تو چودھری کے پاس تھے بڑے شکاری قسم کے کتے. تو ایک تھا اسی پنڈ کا, اسی گاؤں کا مراسی, اس مراسی کے پاس بھی ایک دو کتا تھا. تو کتوں کی جب آپس میں ہوئی نا لڑائی, تو کتوں کی لڑائی میں مراسی کا کتا جیت گیا. تو مراسی اور مراسی کا جو پنڈ کی پوری برادری تھی انہوں نے ناچنا شروع کر دیا. اب انہوں نے جب ڈانس کرنا شروع کر دیا تو بیچارہ چودھری جو ہے وہ تو اپنا سا منہ لے کر رہ گیا. اس کی تو بڑی انسلٹ ہوئی, چودھری کی انانیت کو جو ہے نا وہ بڑی ٹھیس پہنچی. چودھری نے کہا اے کس طرح ہو سکتا ہے کہ پنڈ دا چودھری میں تے جت گیا مراسی دا کتا. تو چودھری نے کیا کیا, اپنے کئی پلاٹس بیچ کے نا بڑا مہنگا ترین کتا جو ہے وہ امپورٹ کرایا یا امپورٹ کرایا. تو چودھری نے کہا کہ اب میرا یہ کتا جو ہے نا یہ میری عزت رکھے گا اور یہ جیتے گا. فائنلی جب اگلی ریس ہوئی یا اگلی لڑائی ہوئی تو اس میں جو چودھری کا کتا ہے نا وہ جیت گیا. اب چودھری کا جب کتا جیتا تو اس نے اپنے دل میں ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ شکر ہے آج میری عزت رہ گئی, شکر ہے میری پچھلی ساری چیزیں جو ہے نا وہ دھل گئیں, ورنہ مراسی کا کتا جیتا تو میری تو بڑی انسلٹ تھی. تو وہ سامنے سے دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا جب اس نے یہ دیکھا کہ سامنے جو ہے نا مراسی پورا پنڈ لے کے ناچتا ہوا آ رہا ہے. اس نے کہا یہ کیا چکر ہے, پہلے بھی جب اس کا کتا جیتا تھا تب تو چلو یہ ناچ رہا تھا, سمجھ میں آ رہا تھا, آج یہ کیوں ناچ رہا ہے. مراسی پاس آ کے کہتا ہے کہ وہ چودھری کہتا ہے کہ آج تسی کیوں ناچ رہے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ چودھری صاحب اسی تو مراسی ہاں, ساڑا تو کم ہی ہے نچنا. اور دوسرا مراسی نے کہا کہ چودھری صاحب دیکھو پہلا ساڑا کتا جیتیا تے اسی پنڈالاں وہ کیا کہتے ہیں وہ پائیاں تمالا پائیاں, تے اج تہاڈا کتا جتیا تا واسطے اسی تمالا پا رہے ہیں کہ تسی سانو ویلا کراؤ, یعنی کہ پیسے دو سانو, اسی ناچ رہے ہیں. تو سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آئی ہوپ کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ ولاگ میں کچھ اور حقائق لے کر ثبوتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں آ کے آپ مجھے بتانا ہے کہ جو 4 خواتین پہ پابندی لگی ہے صحیح لگی ہے غلط لگی ہے. آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز جھوٹے بنے ہوئے تھے جن کی اب چھترول ہونا شروع ہوئی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. 92 نیوز اور ARY نے جو معافیاں مانگی ہے اسحاق ڈار سے اس پہ آپ کا کیا خیال ہے. اور جو ہماری ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور اب اس پروپیگنڈے کا اینڈ ہو گیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اور یہ مقبول جان نے جو قائد اعظم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. مریم نواز کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اطہر من اللہ کے بارے میں عمران خان پہلے کیا کہتے تھے اب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اور ساتھ میں آپ نے مجھے بتانا ہے جناب جی کہ اور باقی جتنی بھی چیزیں. اور ہاں ایک پوائنٹ رہ گیا تھا مولانا طارق جمیل کا, وہ اب اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. تو ان تمام پوائنٹس کے اوپر آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں ولاگز انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.